तमाम शोराए कराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर मुशायरे का आगाज़ किया जा रहा है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जिसने हमें इंसान बनाकर अशरफुल मखलूक़ात की सनद बख्शी और अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा कर हम पर एहसाने अज़ीम फरमाया। इंतहाई मसर्रत व शादमानी की बात है कि आज पहली मर्तबा माहिर फ़िक्र व फ़न, नाज़िश शेर व सुख़न, साहिब दीवान शायर आली जनाब अहसन आज़मी साहब की सदारत में फ़ेसबुक पर लाइव तरही मुशायरे का एहतमाम किया गया है, जिसमें शहर निगारां लखनऊ के मारूफ शोराए कराम के अलावा मुल्क और बैरून मुल्क के कादिरुल कलाम शुआरा की भी शिरकत हो रही है। आज के मुशायरे की सदारत साहिब दीवान शायर मोहतरम अहसन आज़मी साहब फरमाएंगे और निकाबत की जिम्मेदारी मुझ नाचीज़ के ज़िम्मे है। मेहमान खुसूसी के तौर पर कतर से डॉक्टर खुर्शीद नसरीन मारूफ बिही अमवाजुस साहिल साहिबा और गया बिहार से डॉक्टर मंसूर फरीदी साहब की शिरकत होगी। शहर निगारां लखनऊ से डॉक्टर हारून रशीद साहब, डॉक्टर मोहसिन फ़तेहपुरी साहब, सूफ़ी वस्तवी साहब, मोईद रहबर साहब, सलीम ताबिश साहब और नसीर अहमद नसीर साहब बहैसियत शायर शिरकत फरमाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि बग़ैर किसी ताख़ीर व तमहीद के मुशायरे का आगाज़ किया जाए। कहीं न कहीं से तो बात शुरू करना ही है। आलमी पस मंज़र भी नज़र में है, मुल्की और कौमी पस मंज़र भी नज़र में है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बात यहीं से शुरू करूँ। एक शायर ने कहा कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। एक फ़िक्र तो ये है और दूसरी फ़िक्र ये है कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो हमें बोलना है, लेकिन समझ कर बोलना है, वक्त पर बोलना है। क्या बोलना है ये जानना जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या नहीं बोलना है। कौमों पर इम्तिहान की घड़ियाँ आती हैं और इन्हीं घड़ियों में ये फ़ैसला करना पड़ता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। वसीम बरेलवी का एक शेर याद आता है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। नाज़रीन, अब हालात ऐसे हैं कि हमें इन्हीं मुशायरों के ज़रिए इतनी सुलझी हुई बातें करनी हैं कि इन मुशायरों के ज़रिए मोहब्बत और अख़ुवत का पैगाम अपनी नस्लों को दिया जा सके, उनके ज़हनों की तरबियत हो सके। हमारी ये जो शायरी है, अगर आप इस पर नज़र डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि पिछली 7 सदियों से इसके चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा है सच्चाई, दूसरा लफ्ज़ है हुस्न, तीसरा लफ्ज़ है मोहब्बत और ये तीनों बातें अगर आप तलाश करें तो आपको खानकाहों में जाना पड़ेगा, आपको बुज़ुर्गों के यहाँ जाना पड़ेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो उर्दू ज़बान है, इसका ताल्लुक खानकाहों से भी है, दरबारों से भी है, बाज़ारों से भी है, ये गालिब की चौखट की भी ज़बान है और जामा मस्जिद की सीढ़ियों की भी ज़बान है। तो अब बाज़ार में क्या हो रहा है, इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। खानकाहों से हमें रूहानियत हासिल करना चाहिए। इसके साथ आलमी पस मंज़र पर भी हमें और आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। इसलिए कि आलमी मीडिया हो या मुल्की मीडिया हो, दोनों अपने-अपने अंदाज़ से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह वो चाहें, उस तरह आप सोचने लग जाएँ। लेकिन इस वक़्त ज़रूरत ये है कि जिस तरह आप चाहें, उस तरह दूसरे सोचने लग जाएँ। जिस दिन हम इस मंज़िल पर पहुँच गए कि जिस तरह हम चाहते हैं, उस तरह दूसरे सोचने लगें, उस दिन
ہم کامیابی کا آدھا راستہ طے کر لیں گے۔ یہ جو شعراء ہیں، آج آپ ان کے کلام سنیے، اگر ہمارے شعراء نے ذہانت کا ثبوت دیا تو یقیناً آپ تک وہ بات پہنچے گی کہ جس طرح یہ سوچ رہے ہیں اسی طرح دوسروں کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو میں ان تمام شعراء کا استقبال کرتا ہوں جو بہت سی قیمتی باتیں لے کر اشعار کی شکل میں آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہیں۔ آج شعراء کے ذریعے محبت و اخوت کا پیغام ہوگا جو ذہنوں کی تربیت کر سکے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ شاعری جو ہے یہ بہت دور تک دیکھنے اور بہت دور تک سوچنے کا ایک سلیقہ اور شعور ہے۔ یہ مشاعرہ پہلی بار ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کے ذریعے ایسا پیغام ہو اور آپ کے ذہنوں میں اس کی خوشبو اس طرح بس جائے کہ آپ بار بار اس مشاعرے کو یاد کریں اور ان شعراء کو یاد کریں اور خواہش کریں کہ ایسا مشاعرہ دوبارہ ہو۔ اب آئیے میں بڑے اعتماد کے ساتھ ایک ایسے خوش فکر شاعر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کی شاعری ذہنوں میں روشنی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی شاعری آپ کے دل کو بھی متاثر کرے گی اور آپ کے دماغ پر بھی اثر انداز ہوگی۔ مشاعرے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ نعت پاک سے مشاعرے کا آغاز کیا جائے، اس شخصیت کے حضور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر دیا جائے جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ لکھی نبیوں کی یوں، میں نے ثنا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ آئیے اس عظیم محسن انسانیت کے حضور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں شاعر خوش فکر محترم جناب معید رہبر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پہلے نعت پاک کے 2 شعر سے مشاعرے کا آغاز کریں، اس کے بعد اپنی مطروحہ غزل سے سامعین کو نوازیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے سب سے پہلے انہیں آواز دی ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ میرا کتنا بڑا اعتماد ان کے اوپر ہے کہ ان کی آمد جو ہے وہ مشاعرے کی بلندی کی ضامن ہے۔ ایک شعر بلائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ مفتوحہ غزل پیش کروں گا۔ جی عاجز ہے قلم، قاصر ہے زبان، اوصاف پیمبر کے آگے۔ عاجز ہے قلم، قاصر ہے زبان، اوصاف پیمبر کے آگے۔ عاجز ہے قلم، قاصر ہے زبان، اوصاف پیمبر کے آگے۔ میری ہی نہیں مشکل ہے یہی، ہر ایک سخنور کے آگے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کے آگے سعدی عرفی شیرازی جامی بھی نظر آئے بے بس، سعدی عرفی شیرازی اور جامی بھی نظر آئے بے بس۔ ہم کیا ہے ہماری فکر ہے کیا، خطرہ ہے سمندر کے آگے۔ ہم کیا ہے ہماری زندہ باد۔ خطرہ ہے سمندر کے آگے۔ سعدی عرفی شیرازی اور جامی بھی نظر آئے بے بس۔ ہم کیا ہے ہماری فکر ہے کیا، خطرہ ہے سمندر کے آگے۔
واہ بہت خوب. غزل پیش خدمت ہے ملاحظہ. جی عطا. ہم شمار ہوتے ہیں ان کے قدردانوں میں. جی عرض کیا ہے کہ ہم شمار ہوتے ہیں ان کے قدردانوں میں. ہم شمار ہوتے ہیں ان کے قدردانوں میں. ان کے قدردانوں میں نام جن کا پہلا ہے حق کے پاسبانوں میں. واہ واہ. شمار ہوتے ہیں ان کے قدردانوں میں. نام جن کا پہلا ہے حق کے پاسبانوں میں. بہت خوب. اچھا مطلب. حق کے پاسبانوں میں. زندگی یہی ہے تو موت سے ڈرے کیوں کر. زندگی یہی ہے تو موت سے ڈرے کیوں کر. زندگی یہی ہے تو موت سے ڈرے کیوں کر. مر کے بھی تو زندہ ہے لوگ داستانوں میں. زندگی یہی ہے تو موت سے ڈرے کیوں کر. زندہ ہے لوگ داستانوں میں. بہت خوب. زندگی یہی ہے تو موت سے ڈرے کیوں کر. مر کے بھی تو زندہ ہے لوگ داستانوں میں. اور جی رہے ہیں ہم کیسے یہ بتانا مشکل ہے. جی رہے ہیں ہم کیسے یہ بتانا مشکل ہے. جی رہے ہیں ہم کیسے یہ بتانا مشکل ہے. کیسی کیسی آوازیں گونجتی ہے کانوں میں. واہ کیا کہنا. جی رہے ہیں ہم کیسے یہ بتانا مشکل ہے. کیسی کیسی آوازیں گونجتی ہے کانوں میں. اور دیکھ کر ستم چپ ہے کچھ بھی کہہ نہیں سکتے. دیکھ کر ستم چپ ہے کچھ بھی کہہ نہیں سکتے. کچھ بھی کہہ نہیں سکتے. دیکھ کر ستم چپ ہے کچھ بھی کہہ نہیں سکتے. ہم زبان والے بھی اب ہیں بے زبانوں میں. دیکھ کر ستم چپ ہے کچھ بھی کہہ نہیں سکتے. ہم زبان والے بھی اب ہیں بے زبانوں میں. ستم چپ ہے کچھ بھی کہہ نہیں سکتے. ہم زبان والے بھی اب ہیں بے زبانوں میں. بہت خوب. اور ان سے دور ہو کر ان سے دور ہو کر ہم آج تنہا تنہا ہیں. ان سے دور ہو کر ہم آج تنہا تنہا ہیں. ان سے دور ہو کر ہم آج تنہا تنہا ہیں. زندگی گزاری ہے جن کے سائے بالوں میں. زندگی گزاری ہے جن کے سائے بالوں میں. زندگی گزاری ان سے دور ہو کر ہم آج تنہا ہیں. زندگی گزاری ہے جن کے سائے بالوں میں. اور یہ بھی شعر ملاحظہ ہو کہ عقل سے بھی لیتے ہیں کام عشق میں اکثر. عقل سے بھی لیتے ہیں کام عشق میں اکثر. عقل سے بھی لیتے ہیں کام عشق میں اکثر. ایک یہی خرابی ہے دل کے ترجمانوں میں. عقل سے بھی لیتے ہیں کام عشق میں اکثر. بہت خوب بہت خوب. یہی خرابی ہے دل کے ترجمانوں میں. تو لہذا ہو ایک کوشش میں نے کی ہے شاید وہاں تک پہنچ گیا ہوں. دیکھیے تو گلشن کی کیسی یہ فضا بدلی. دیکھیے تو گلشن کی کیسی یہ فضا بدلی. سہمے پنچھی ہے اپنے آشیانوں میں. بہت خوب. کیسی یہ فضا بدلی. بہت خوب. دیکھیے تو گلشن کی کیسی یہ فضا بدلی. میں پنچھی ہے اپنے آشیانوں میں. پنچھی ہے اپنے آشیانوں میں. اور یہ سر مقطع شعر اور پھر اس کے بعد مقطع پیش کرتا ہوں. اکثر حسن یار ایسا ذہن و دل پر چھایا ہے. اکثر حسن یار ایسا ذہن و دل پر چھایا ہے. اکثر حسن یار ایسا ذہن و دل پر چھایا ہے. اسی کی تصویریں ان نگار خانوں میں. بہت خوب. اکثر حسن یار ایسا ذہن و دل پر چھایا ہے. اسی کی تصویریں ان نگار خانوں میں. اور یہ مقطع ملاحظہ ہو. درس جو محبت کا دے رہے تھے کل رہبر.
درس جو محبت کا دے رہے تھے کل رہبر، درس جو محبت کا دے رہے تھے کل رہبر، درس جو محبت. ابھی آپ حضرات نے محترم معید رہبر صاحب سے ایک بہترین غزل سماعت کی. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اشعار انہوں نے پیش کیے اور آپ محظوظ ہوئے. آئیے اب مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں. کسی نے تاج محل کے بارے میں کسی زمانے میں ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یہ محبت کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا ایک آنسو ہے وقت کے رخسار پر جم کر رہ گیا. تاج محل جو ہے واقعی محبت کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا آنسو ہے چہرے پر جمع ہوا ہے، لیکن شاعر جو ہے جب اس کے دل سے ایک درد اٹھتا ہے اور وہ درد آنسو بن کر آنکھوں سے کاغذ پر ٹپکتا ہے تو جو غزل بنتی ہے، جو گیت یا جو نظم تخلیق پاتی ہے، وہ تاج محل سے کم خوبصورت نہیں ہوتی. انہی جملوں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب نصیر احمد نصیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مطروحہ غزل سے ہم سامعین کو نوازیں. اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ایک شاعر محترم عاشق رائے بریلوی صاحب نے ہمیں اپنا کلام بھیجا تھا، تو ان کے صرف 3 اشعار آپ تک پہنچا دوں تاکہ ان کی بھی غائبانہ طور پر شرکت ہو سکے. مطلع یوں عرض کیا ہے: جب سے آپ آئے ہیں میرے پاسبانوں میں، جب سے آپ آئے ہیں میرے پاسبانوں میں، زندگی گزرتی ہے روز امتحانوں میں، زندگی گزرتی ہے روز امتحانوں میں، چاند پیارا لگتا ہے بادلوں میں رہتا ہے، کیا یہ گھوم آیا ہے 7 آسمانوں میں. اب ہمیں ستاتی ہے فکر یہ بہت عاشق، اب ہمیں ستاتی ہے فکر یہ بہت عاشق، دشمن محبت ہیں اپنے ہی دشمن محبت ہیں اپنے مہربانوں میں. اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم نصیر احمد نصیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مطروحہ غزل سے نوازیں. بہت بہت شکریہ محترم حضرات. صدر محترم کی اجازت سے مطلب پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. جی عطا ہو. اجازت ہے؟ جی عطا ہو. عرض کیا ہے کہ روشنی ہو ناممکن ان چراغ دانوں میں، روشنی ہو ناممکن ان چراغ دانوں میں، روشنی ہو ناممکن ان چراغ دانوں میں، ظلمتوں کے ڈیرے ہیں جب دلوں کے خانوں میں. ظلمتوں کے روشنی، بہت بہت شکریہ. روشنی ہو ناممکن ان چراغ دانوں میں، ظلمتوں کے ڈیرے ہیں جب دلوں کے خانوں میں. اور شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں گے کہ لفظ لفظ سچا ہے. لفظ لفظ سچا ہے. واہ واہ. لفظ سچا ہے. لفظ لفظ سچا ہے کس قدر اذانوں میں. واہ، بہت اچھا مصرع ہے. واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا، کیا بات ہے بھائی. لفظ لفظ سچا ہے لفظ کس سچا قدر ہے. اذانوں میں، بہت خوب. یہ صدائیں گونجیں گی کب تمہارے کانوں میں. واہ واہ، بہت خوب، اچھا شعر. واہ 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 واہ، اچھا ہے. بہت خوب. تب تمہارے کانوں میں. جی مطلب حاضر کرتا ہوں. جی عطا. عرض کیا ہے کہ روشنی ہو ناممکن
ان چراغ دانوں میں روشنی ہو ناممکن ان چراغ دانوں میں ظلمتوں کے ڈیرے ہیں جب دلوں کے خانوں میں روشنی ہو ناممکن ان چراغ دانوں میں ظلمتوں کے ڈیرے ہیں جب دلوں کے خانوں میں. اور ایک یہ بھی مسئلہ ہے سماعت کریں گے کہ لفظ سچا ہے کس قدر اذانوں میں. لفظ سچا ہے کس قدر اذانوں میں. بہت خوب، اچھا مصرع ہے، بہت پیارا مصرع ہے. لفظ سچا ہے کس قدر اذانوں میں یہ صدائیں گونجیں گی کب تمہارے کانوں میں. بہت خوب، واہ، اچھا ہے. یہ صدائیں گونجیں گی کب تمہارے کانوں میں. لفظ سچا ہے کس قدر اذانوں میں بہت خوب، یہ صدائیں گونجیں گی کب تمہارے کانوں میں. اور کیا ملا دیا تم نے باجرے کے دانوں میں. واہ واہ، سماعت کریں گے حضور. کیا ملا دیا باجرے کے دانوں میں. کیا ملا دیا تم نے باجرے کے دانوں میں. سہمے پنچھی ہیں اپنے آشیانوں میں. ارے اچھی مناسبت لفظی کا منفرد ہے. بہت خوب، بہت جی احسان بھائی، بہت بہت شکریہ. نوازش ہے کہ کیا ملا دیا تم نے باجرے کے دانوں میں کیا ملا دیا. نوازش ہے کیا ملا دیا تم نے باجرے کے دانوں میں. پنچھی ہیں اپنے آشیانوں میں. اور جی بہت بہت نوازش ہے. اس شعر پہ تھوڑی توجہ چاہتے ہیں. پوچھتے پرندے ہیں اپنے مالک سے. اپنے مالک سے. پوچھتے پرندے ہیں اپنے مالک سے کیسا لگتا ہے تم کو قید ہو مکانوں میں. بہت بہت شکریہ. پوچھتے پرندے ہیں اپنے مالک سے کیسا لگتا ہے تم کو قید ہو مکانوں میں. اور کیوں پڑے جنازے ہیں راستوں میں غربت کے. کیوں پڑے جنازے ہیں راستوں میں غربت کے. کیا نہیں بچا دم خم کچھ تمہارے شانوں میں. واہ، بہت بہت نوازش ہے. کیوں پڑے جنازے ہیں راستوں میں غربت کے. کیا نہیں بچا دم خم کچھ تمہارے شانوں میں. اور اس شعر پہ بھی تھوڑی توجہ چاہتے ہیں. صدر محترم کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نہیں بچا دم خم کچھ تمہارے شانوں میں. کہ بد دعا ہے یہ شاید بے زباں پرندوں کی. بد دعا ہے یہ شاید بے زباں پرندوں کی. بد دعا ہے یہ شاید بے زباں پرندوں کی. ہے زمین پر ماتم جشن آسمانوں میں. بہت بہت شکریہ. بد دعا ہے یہ شاید بے زباں پرندوں کی. ہے زمین پر ماتم جشن آسمانوں میں. ہم چراغ مٹی کے کس کے سامنے رکھتے. ہم چراغ مٹی کے کس کے سامنے رکھتے. ہم چراغ مٹی کے کس کے سامنے رکھتے. چاند اور ستارے تھے بک رہے دکانوں میں. ہم چراغ مٹی کے
کس کے سامنے رکھتے، ہم چراغ مٹی کے کس کے سامنے رکھتے، چاند اور ستارے تھے بک رہے دکانوں میں۔ اور شعر پہ تھوڑی توجہ چاہتے ہیں کہ کس نے آ کے جھوٹوں میں سچ کی پیروی کر دی، کس نے آ کے جھوٹوں میں سچ کی پیروی کر دی، کس نے آ کے جھوٹوں میں سچ کی پیروی کر دی، تیر سارے ترکش کے آ گئے کمانوں میں، تیر سارے ترکش کے آ گئے کمانوں میں۔ اور اس شعر پہ بھی تھوڑی خاص توجہ چاہتے ہیں کہ تیر سارے ترکش کے آ گئے کمانوں میں، یہ جہان ہی سارا کربلا نہ بن جائے، یہ جہان ہی سارا کربلا نہ بن جائے۔ توجہ چاہتے ہیں کہ یہ جہان ہی سارا کربلا نہ بن جائے، اس قدر تعصب ہے آج کل بیانوں میں، یہ جہان ہی سارا، یہ جہان ہی سارا۔ اچھا شعر، بہت بہت شکریہ، نوازش ہے۔ یہ جہان ہی سارا کربلا نہ بن جائے، اس قدر تعصب ہے آج کل بیانوں میں۔ اور ایک شعر پہ تھوڑی سی خاص توجہ چاہتے ہیں، ایک بہت پرانی بات ہے جس کو نئے انداز سے تھوڑا نظم کرنے کی کوشش کی ہے، سماعت کریں گے۔ اس قدر تعصب ہے آج کل بیانوں میں کہ آج اگر وہ مل جائے، توجہ چاہتے ہیں کہ آج اگر وہ مل جائے تو زندگی سنور جائے، آج اگر وہ مل جائے تو زندگی سنور جائے، آج اگر وہ مل جائے تو زندگی سنور جائے، دادیاں جو رکھتی تھیں رقم پاندانوں میں، دادیاں جو رکھتی تھیں رقم پاندانوں میں، آج اگر وہ مل جائے، بہت بہت شکریہ، آج اگر وہ مل جائے تو زندگی سنور جائے، دادیاں جو رکھتی تھیں رقم پاندانوں میں۔ اور ایک شعر تھوڑا سا اور توجہ کا طالب ہوں کہ کیا سمجھتا ہے سورج، کچھ پتا بھی ہے اس کو، کیا سمجھتا ہے سورج، کچھ پتا بھی ہے اس کو، جگمگاتے ہیں ہیرے کوئلے کی کانوں میں۔ کیا سمجھتا ہے سورج، کیا سمجھتا ہے سورج، کچھ پتا بھی ہے اس کو، جگمگاتے ہیں ہیرے کوئلے کی کانوں میں۔ اور مقطع بھی حاضر کرتے ہیں، سماعت کریں گے کہ جگمگاتے ہیں ہیرے کوئلے کی کانوں میں، ہم نے مانا شمشیریں زنگ آ گئیں لیکن، ہم نے مانا شمشیریں زنگ کھا گئیں لیکن، کیا نصیر تالے بھی لگ گئے زبانوں میں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، نوازش ہے بہت بہت۔ ہم نے مانا شمشیریں، ہم نے مانا شمشیریں زنگ کھا گئیں لیکن، کیا نصیر تالے بھی لگ گئے زبانوں میں، کیا نصیر تالے بھی لگ گئے زبانوں میں، روشنی ہو ناممکن ان چراغ دانوں میں، ظلمتوں کے ڈیرے ہیں جب دلوں کے خانوں میں۔ بہت بہت شکریہ حضرات، نوازش، بہت عمدہ بھائی، واہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم نصیر احمد نصیر صاحب، جو اپنی طرحی غزل سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرما رہے تھے۔ غزل زندگی کے ہر رخ کی ترجمان ہے، غزل کا ایک مصرع اگر زمین ہے تو دوسرا مصرع آسمان ہے۔ غزل، اس کا مطلب یہ ہے کہ غزل میں زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ غزل کا موضوع بن سکتا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اس وقت غزل کی شاعری ہے۔ کوئی بھی شخص
کسی طرح کی شاعری کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جس وقت غزل پڑھی جاتی ہے، چاہے تحت میں یا ترنم میں، ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی کی گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی اپنی زندگی کے رازہائے سربستہ کھولے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمر کے لوگ غزل کے آئینے میں اپنی زندگی کی تصویریں دیکھ لیا کرتے ہیں۔ غزل کا یہ جادو ہے کہ شاعر اپنی بات کرتا ہے، اپنے محبوب کی بات کرتا ہے، اور ہر عمر کے لوگ اپنی اپنی عمروں میں اپنے محبوب سے کیا رشتہ رہا ہے ان تصورات میں کھو جایا کرتے ہیں۔ یہی غزل کا جادو ہے۔ اب آئیے ایک اچھی اور خوبصورت غزل کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب سلیم تابش صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور اپنی مطروحہ غزل سے نوازیں۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مبارکباد، سب سے پہلے تو خوبصورت نظامت کر رہے ڈاکٹر ناظم فاروقی قادری صاحب کو، اور انتہائی معتبر صدارت کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ اور آئیے گرامی میں مطلع حاضر کرتا ہوں، میں مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ شہر کے مکینوں میں، گاؤں کے کسانوں میں، شہر کے مکینوں میں، گاؤں کے کسانوں میں، گاؤں کے کسانوں میں، شہر کے مکینوں میں، گاؤں کے کسانوں میں، موت خوف کا دیکھا، بوڑھے اور جوانوں میں، موت خوف کا خوف موت کا دیکھا، بوڑھے اور جوانوں میں۔ آج کل زمانے میں صرف ابن آدم کیا، آج کل زمانے میں صرف ابن آدم کیا، سہم سہم پنچھی ہے۔ اچھا بھائی، واہ 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 واہ، بہت خوب، اچھی تصویر، واہ، کیا کہنا بھائی سلیم تابش، واہ واہ واہ، سہم سہم پنچھی ہے، بہت عمدہ، واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ اور شعر ملاحظہ کریں، دیکھیے گا۔ جی مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی، ہندو ہو کہ مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی، زندگی سبھی کی ہے، سخت امتحانوں میں، واہ واہ، اچھا ہے، اچھا ہے، بہت خوب، سخت امتحانوں میں، عافیت اسی میں ہے، خیر بلائی بھی عافیت اسی میں ہے، خیر بلائی بھی
جہاں ہے رک جائے، گھر میں کارخانوں میں جہاں ہے رک جائے، گھر میں کارخانوں میں جو جہاں ہے رک جائے، گھر میں کارخانوں میں. اور شعر ملازہ فرمائے جی عنایت. ان کے ہی تو گرنے کا راستوں میں خطرہ ہے، ان کے ہی تو گرنے کا راستوں میں خطرہ ہے، جو دماغ رکھتے ہیں اپنا آسمانوں میں، جو دماغ رکھتے ہیں اپنا آسمانوں میں. واہ واہ واہ. میں ایک بار پھر راضی کرتا ہوں، ملازہ فرمائیں. ان کے ہی تو گرنے کا راستوں میں خطرہ ہے، ان کے ہی تو گرنے کا راستوں میں خطرہ ہے، وہ دماغ رکھتے ہیں اپنا آسمانوں میں، جو دماغ رکھتے ہیں اپنا آسمانوں میں. واہ. اور یہ بھی شعر آخری شعر ملازہ فرمائے. جی عنایت. اب وہی نہ پہچانے کیا خطا ہماری ہے، اب وہی نہ پہچانے کیا خطا ہماری ہے، ہم ہیں ایک مدت سے ان کے قدردانوں میں. بہت واہ واہ. ہم ہیں ایک مدت سے ان کے قدردانوں میں. ان کے قدردانوں میں. اب مکہ بھی ملازہ فرما لیجیے. عطا ہو. لاکھ لاکھ قدم اپنے اے سلیم تابش تم، روک لو قدم اپنے، قدم اپنے اے سلیم تابش تم، ذکر ورنہ آئے گا صرف داستانوں میں، ذکر ورنہ آئے گا صرف داستانوں میں. شہر کے مکینوں میں گاؤں کے کسانوں میں خوف موت کا دیکھا، بوڑھے اور جوانوں میں خوف موت کا دیکھا،
बूढ़ों और जवानों में। बहुत उम्दा भाई, वाह 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 मोहतरम सलीम ताबी साहब जो अब दिलकश आवाज में अपनी गजल से नवाज रहे थे। शायरी बेचैनियों का गीत और तन्हाइयों का संगीत है। अगर आप गौर से सुने तो आपकी बेचैनियां खत्म हो जाती हैं, तन्हाइयां बदल जाती हैं। ऐसा लगता है कोई सामने बैठा हुआ है जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हो। ये शायरी का जादू है। इसलिए कहा जाता है कि शायरी जादू हो या ना हो मगर जादू जैसी कोई चीज जरूर है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। अब मैं एक ऐसे शायर से गुजारिश कर रहा हूँ जिसने इस बात का हमेशा एहसास रखा है, जमीन से उठकर बुलंदियों पर पहुँचना बहुत आसान है मगर बुलंदियों पर अपनी हैसियत को कायम रखना बहुत मुश्किल है। एक शायर ने कहा है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। कमाल होता है। वाह 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 वाह। जिंदगी के लिए एक सबक है कि बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। इन्हीं जुमलों के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम डॉक्टर मोहसिन फतेहपुरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी मतूहा गजल से नवाजें। हाँ जनाब सदर से जनाब जी इजाजत मसला हाजिर है जी अता गुंचाओ गुलो बुलबुल, गुंचो गुलो बुलबुल, बुलबुल सब थे शादमानों में। वाह गुंचो गुलो बुलबुल बुलबुल सब थे शादमानों में। क्यों हवस का गलबा है आज बागबानों में। वाह अच्छा है क्या कहने बागबानों में। और मतलब कुछ किसी काबिल हो तो नवाज दीजिए। जी अता कह गया वो चुपके से, कह गया वो चुपके से हंस के मेरे कानों में। कह गया वो चुपके से हंस के मेरे कानों में। मेरा नाम लिख लीजिए अपने मेहरबानों में। मेरा नाम लिख लीजिए अपने मेहरबानों में। और शेर हाजिर है कि वो मेरा गनीमे जां, वो मेरा गनीमे जां था कभी सुकूने जां। वो मेरा गनीमे जां था कभी सुकूने जां। वो जो था कभी पहले मेरे राजदानों में। वो जो था कभी पहले मेरे राजदानों में। और शेर हाजिर है कि काफिलों को गुमगश्ता मंजिलें भी मिल जाती। काफिलों को गुमगश्ता मंजिलें भी मिल जाती। कोई तो हुदी खां हो इतने सारबानों में। कोई तो हुदी खां हो इतने सारबानों में के काफिलों को गुमगश्ता मंजिलें भी मिल जाती। कोई तो हुदी खां हो इतने सारबानों में। और शेर किसी काबिल हो तो कोठियों की वीरानी रोए मकीनों पर। कोठियों की वीरानी रोए अब मकीनों पर। और कहकों का डेरा था पहले जिन मकानों में। कोठियों की वीरानी रोए अब मकीनों पर। कहकों का डेरा था पहले जिन मकानों में। और शेर हाजिर है कि अश्क गम संभाले रख, अश्क गम संभाले रख काम आएंगे एक दिन। अश्क गम संभाले रख काम आएंगे एक दिन। क्या हसीन मोती हैं इश्क के खजानों में। क्या हसीन मोती हैं इश्क के खजानों में। और शेर हाजिर है कि जिनको अहले सरवत ने
کہہ رکھا تھا فرسودہ، جن کو اہل سروت کہہ رکھا تھا فرسودہ، کہہ رکھا تھا فرسودہ، جذبہ شہادت ہے انہی نوجوانوں میں، جذبہ شہادت ہے انہی نوجوانوں میں، اور شعر حاضر ہے کہ بھولتا نہیں ان کو پھر مورخ دوراں، بھولتا نہیں ان کو پھر مورخ دوراں، نام درج کرنا ہے جن کا کامرانوں میں، نام درج کرنا ہے جن کا کامرانوں میں۔ تضمین کا شعر حاضر ہے کہ بجلیوں کی سازش سے، بجلیوں کی سازش سے شاخ شاخ لرزے ہے، بجلیوں کی سازش سے شاخ شاخ لرزے ہے، اور سہمے سہمے پنچھی ہیں اپنے آشیانوں میں، سہمے پنچھی ہیں آشیانوں میں۔ کیا کہنا سر مقطع حاضر ہے کہ جب ہوا مخالف ہو ڈوبنے لگے کشتی، جب ہوا مخالف ہو ڈوبنے لگے کشتی، آگ تب لگا دینا ایسے بادبانوں میں، آگ تب لگا دینا ایسے بادبانوں، جب ہوا مخالف ہو ڈوبنے لگے کشتی، آگ تب لگا دینا ایسے بادبانوں۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر محسن فتح کوئی صاحب جو اپنی طرحی غزل پیش کر رہے تھے۔ اب ہماری فہرست میں 2 مہمان شاعر اور اس کے بعد صدر صاحب جو آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں، اور میں سب کا تعارف کراتا ہوں۔ میرا تعارف بس اتنا ہے کہ میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری، ہوائیں پھر بھی مخالفت میری، میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا، میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا، سمٹ کے رہ گئی ایک گھر میں سلطنت میری، گھر میں سلطنت۔ ناظرین، اچھا تعارف بھائی، میرا تعارف نہیں بلکہ اس زبان کا تعارف ہے جس کا میں ایک ادنا سا شاعر ہوں۔ اب آپ میری بھی غزل سن لیجئے۔ مطلب یوں عرض کیا ہے کہ جو ہمیشہ کرتے تھے، جو ہمیشہ کرتے تھے سیر آسمانوں میں، جو ہمیشہ کرتے تھے سیر آسمانوں میں، آج وہ پرندے بھی قید ہیں مکانوں میں، اچھا ہے، قید ہیں مکانوں میں، جو ہمیشہ کرتے تھے سیر آسمانوں میں، آج وہ پرندے بھی قید ہیں مکانوں میں۔ اور یہ بھی ملاحظہ فرمائیں، پھر کوئی نیا طوفان شاید آنے والا ہے، اچھا بھائی، واہ واہ، پھر کوئی شاید آنے والا، شاید آنے والا ہے، سہمے سہمے پنچھی ہے، نیا طوفان شاید آنے والا ہے، سہمے سہمے جانوں میں۔ عمدہ کوشش ہے یہ شعر بھی ملاحظہ کریں۔ مشکلیں بھی آتی ہیں، مشکلیں بھی آتی ہیں، مشکلیں بھی آتی ہیں، حادثے بھی ہوتے ہیں، مشکلیں بھی آتی ہیں، حادثے بھی ہوتے ہیں، زندگی گزرتی ہے یوں ہی امتحانوں میں، بہت اچھا، حادثے بھی ہوتے ہیں، مشکلیں بھی آتی ہیں، حادثے بھی ہوتے ہیں، زندگی گزرتی ہے یوں ہی امتحانوں میں، رخ بدلتا یہ موسم ان کا کیا بگاڑے گا، رخ بدلتا یہ موسم ان کا کیا بگاڑے گا، جو پرندے رکھتے ہیں حوصلہ اڑانوں میں،
جو رکھتے ہیں حوصلہ اڑانوں میں، اور بھائی اپنے بھائی سے آشنا نہیں ہوتا، بھائی اپنے بھائی سے آشنا نہیں، بھائی اپنے بھائی سے آشنا نہیں ہوتا، ایک رسم یہ بھی ہے اونچے خاندانوں میں، کیا کہنا بھائی، یہ بھی ہے اونچے خاندانوں میں، بھائی اپنے بھائی سے آشنا نہیں ہوتا، ایک رسم یہ بھی ہے اونچے خاندانوں شعر بھائی بہت عمدہ، حکم ہے نہ نکلے اب گھر سے کوئی بھی باہر، حکم ہے نہ نکلے اب گھر سے کوئی بھی باہر، ایک یہی صدا ہر دم گونجتی ہے کانوں میں، ایک یہی صدا ہر دم گونجتی ہے کانوں میں، ایک یہی صدا ہر دم گونجتی ہے کانوں میں، اور بھوک نے بنا ڈالا لقمے اجل ان کو، بھوک نے بنا ڈالا لقمے اجل کو، جو غریب رہتے تھے ان غریب خانوں میں، جو غریب رہتے تھے ان غریب خانوں میں، جو غریب رہتے تھے ان غریب خانوں میں۔ مقطع ملاحظہ کریں، میرے ملک کے ناظم، میرے ملک کے ناظم کچھ پڑھے لکھے سیاد، میرے ملک کے ناظم کچھ پڑھے لکھے سیاد، میرے ملک کے ناظم کچھ پڑھے لکھے سیاد، تیر کھینچے رہتے ہیں ہر گھڑی کمانوں میں، تیر کھینچے رہتے ہیں ہر گھڑی کمانوں میں، تیر کھینچے رہتے ہیں ہر گھڑی کمانوں میں، جو ہمیشہ کرتے تھے سیر آسمانوں میں، آج وہ پرندے بھی قید ہیں مکانوں میں۔ بہت عمدہ، ماشاء اللہ، واہ کیا پرابلم ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ ادھر سے آواز آ نہیں رہی ہے ادھر۔ جی آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی جی آ رہی ہے آواز، آ گئی جی۔ ناظرین، اگر زندگی میں غم ہے تو ادب میں بھی غم ہے، شاعری اور غزل میں بھی غم ہے، ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے، کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں، کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں، محفل میں جو ہنستے ہیں تنہائی میں روتے ہیں، محفل میں جو ہنستے ہیں تنہائی میں روتے ہیں، شاعر ہو یا شاعرہ، زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ محفلوں میں ہنسنا پڑتا ہے اور تنہائیوں میں مسلسل رونا پڑتا ہے۔ ان کیفیات کو کوئی شاعرہ غزل میں کیسے پیش کرتی ہے، اس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں اپنی مہمان شاعرہ محترمہ ڈاکٹر خورشید نسرین معروف بھی امواج الساحل صاحبہ سے، جن کا تعلق قطر کی سرزمین سے ہے۔ محترمہ کی تمام تعلیم عربی میں ہوئی ہے، لیکن یہ بڑی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اردو کو بھی گلے لگایا ہے، اپنی نظموں اور غزلوں کے ذریعے آج دنیائے اردو میں جانی جاتی ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی متوحہ غزل سے نوازیں۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ محترمہ کسی سبب کیمرے پر نہیں آ سکتی ہیں، ان کی غزل آڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچے گی، آپ ان کی ہی آواز میں ان کی متوحہ غزل سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اجازت ہے؟ جی عطا محترم۔ کیا رکھا ہے دنیا کی اونچی ان اڑانوں میں،
کیا رکھا ہے دنیا کی ان اڑانوں میں. ہم تو رہنا چاہیں گے اپنے آستانوں میں. ہم تو رہنا چاہیں گے اپنے آستانوں میں. تو صدا سے باقی ہے، تو صدا سے باقی ہے، تو ہی سب کا خالق ہے. تو صدا سے باقی ہے، تو ہی سب کا خالق ہے. تو صدا سے باقی ہے، تو ہی سب کا خالق ہے. تیرا ذکر کرتی ہے خلق سب زبانوں میں. بہت اچھا بھائی، واہ واہ واہ، بہت عمدہ سے زبانوں کا بہت تیرا خوب ذکر استعمال. کرتی ہے خلق سب زبانوں میں. اچھا بھائی، واہ واہ. خوف ہے ہلاکت کا ایک ہو کا عالم ہے. خوف ہے ہلاکت کا ایک ہو کا عالم ہے. خوف ہے ہلاکت کا ایک ہو کا عالم ہے. سہمے سہمے پنچھی ہیں اپنے. بہت عمدہ، بہت خوبصورت کیا کہنے، بہت عمدہ گرا ہے. واہ واہ، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. تو نے مجھ سے توڑا ہے، تو نے مجھ سے توڑا ہے رابطہ بہاروں کا. تو نے مجھ سے توڑا ہے رابطہ بہاروں کا. اور تیرا ٹھکانہ ہے خود ہی ان جہانوں میں. اور تیرا ٹھکانہ ہے خود ہی ان جہانوں میں. اور تیرا ٹھکانہ ہے خود ہی ان جہانوں میں. مسجدیں بھی ویراں ہیں اور حرم بھی خالی ہے. مسجدیں بھی ویراں ہیں اور حرم بھی خالی ہے. مسجدیں بھی ویراں ہیں اور حرم بھی خالی ہے. دیکھتے ہیں قدسی بھی اوپر آسمانوں میں. قدسی بھی آسمانوں میں. دیکھتے ہیں قدسی بھی اوپر آسمانوں میں. ایسی سختی آئی ہے، ایسی سختی آئی ہے ہر طرف اندھیرا ہے. ایسی سختی آئی ہے ہر طرف اندھیرا ایسی ہے. سختی آئی ہے ہر طرف اندھیرا ہے. جب نہ بن سکا کچھ بھی لی پناہ اذانوں میں. واہ واہ. جب نہ بن سکا کوئی پناہ اذانوں میں. جی، جب نہ بن سکا کچھ بھی لی پناہ اذانوں میں. بہت خوب، بہت. گر جیے تو دیکھیں گے دنیا ایک نئی امواج. گر جیے تو دیکھیں گے دنیا ایک نئی امواج. گر جیے تو دیکھیں گے دنیا ایک نئی امواج. مر گئے تو کھیلیں گے اپنے گلستانوں میں. بہت خوب، بہت. مر گئے تو کھیلیں گے اپنے گلستانوں میں. واہ، بہت جی، بہت شکریہ. ماشاء اللہ، بہت عمدہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھی محترمہ ڈاکٹر امواج الساحل صاحبہ جو اپنی طرحی غزل پیش فرما رہی تھی اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے. پہلو میں دل، دل میں تمنائے یار ہے. پہلو میں دل، دل میں تمنائے یار ہے. آئینہ ہے جہاں وہیں آئینہ دار ہے. ایک میں کہ مجھ سے سارے زمانے کو اختلاف. ایک میں کہ مجھ سے سارے زمانے کو اختلاف. ایک تم کہ تم پہ ساری خدائی نثار ہے. ایک تم پہ ساری خدائی نثار ہے. حضرات محترم، ہمارے آج کے مشاعرے کے مہمان خصوصی بہترین قلمکار، نظم ہو یا نثر دونوں پر عبور رکھنے والے نعت اور غزل کے عظیم شاعر محترم ڈاکٹر منصور فریدی صاحب، جن کا تعلق گیا بہار کی سرزمین سے ہے، جو جذبے کی صداقت کے شاعر ہیں. انسانی زندگی کے درد و الم اور مسائل اور انسانی زندگی میں دل لینے اور دل دینے کے جتنے تجربات ہیں، ان سارے تجربات کو شاعری کے لباس میں گل بوٹے کی طرح ٹاک دینے کا ہنر رکھتے ہیں. انہی جملوں کے ساتھ
ساتھ ساتھ وہ علم عروض اور شاعری کے رموز و نکات پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہی جملوں کے ساتھ ساتھ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مطبوعہ غزل سے نوازیں۔ میں ان کا استقبال منیر نیازی کے ایک شعر سے کرتا ہوں۔ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی کے پاس بلا کسی تصویر کے غزل کا خالص مطلب سماعت فرمائے، بلکہ خالص غزل کا مطلب سماعت فرمائے۔ بھیڑ اب نہیں رہتی، بھیڑ اب نہیں رہتی حسن کی دکانوں میں، بھیڑ اب نہیں حسن کی دکانوں میں، بہت حسن کی دکانوں میں زخم سایہ گیسو بن رہے ہیں شانوں میں۔ واہ واہ، زخم سایہ بن رہے ہیں شانوں میں۔ اچھا مطلب خیر اپنی ٹھہرے تو، خیر اپنی ٹھہرے تو لیں خبر مریدوں کی، خیر اپنی ٹھہرے تو لیں خیر اپنی ٹھہرے تو بہت خوب، اچھا خبر مریدوں کی۔ شیخ سمٹے بیٹھے ہیں اپنے آستانوں میں، سمٹے بیٹھے ہیں اپنے آستانوں میں، اور مسجدیں خفا ہیں تو مسجدیں گھر میں ہی بسر کیجئے، گھر میں بسر کیجئے، مسجدیں خفا ہیں تو مسجدیں خفا ہیں گھر تو میں ہی بسر کیجئے، ہر گھڑی نمازوں میں، ہر گھڑی اذانوں میں۔ واہ واہ، ہر گھڑی نمازوں میں، بہت اچھا بھائی، اذانوں میں، بہت کافیہ کا خوبصورت استعمال۔ واہ، عشق نے نظر نیچی، عشق نے نظر نیچی کر لی کس لیے اپنی، عشق نے نظر نیچی کر لی کس لیے اپنی، ایک جمود آیا ہے حسن کی اٹھانوں میں۔ واہ واہ، ایک جمود آیا ہے حسن کی اٹھانوں میں، اور سینہ آہنی ٹھہرا جبکہ اہل ایماں کا، سینہ آہنی ٹھہرا جبکہ اہل ایماں کا، تیر جتنے لانا ہے لائیے کمانوں میں۔ واہ واہ، کیا کہنے، کیا شعر ہے، واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب، دوبارہ پڑھ دیجیے ڈاکٹر صاحب، دوبارہ پڑھ دیجیے۔ سینہ آہنی ٹھہرا جبکہ اہل ایماں کا، سینہ آہنی ٹھہرا واہ جبکہ اہل ایماں کا، تیر جتنے لانا ہے لائیے کمانوں میں، لائیے کمانوں میں، اور روز شور اٹھتا ہے، روز شور اٹھتا ہے ملک میں غریبوں کا، روز شور اٹھتا ہے روز شور اٹھتا ہے ملک میں غریبوں کا، رینگتی نہیں جو بھی حکمراں کے کانوں میں، رینگتی نہیں جو بھی حکمراں کے کانوں میں، واہ۔ اور اصلی تناظر میں شعر کے وائرس ذرا سا ہے، وائرس ذرا سا ہے، وائرس ذرا سا ہے، اور اسے مٹانا ہے، وائرس ذرا سا ہے اور وائرس ذرا سا ہے اور اسے مٹانا ہے۔ کیا یہ آج طاقت ہے دہر کے خزانوں میں، واہ، کیا یہ طاقت ہے، کیا یہ آج طاقت ہے کیا یہ آج دہر کے خزانوں میں، اور یہ عذاب غیبی ہے یا کہ پھر کوئی سازش، یہ عذاب غیبی ہے یا کہ پھر کوئی سازش، مستقل اذیت تو ہو رہی ہے جانوں میں، مستقل اذیت تو ہو رہی ہے جانوں میں، ہو رہی ہے جانوں میں،
اور تضمین کے زہر بار ہے کیسی، زہر بار ہے کیسی یہ ہوا کرونا کی، زہر بار ہے کیسی یہ ہوا کرونا کی، سہمے پنچھی ہیں اپنے آشیانوں میں، واہ واہ سہمے پنچھی ہیں اپنے آشیانوں میں، اور اپنے وقت سے پہلے کب کسی کو جانا ہے، اپنے وقت سے پہلے کب کسی کو جانا ہے، اپنے وقت سے پہلے کب کسی کو جانا ہے، غل کرو کرونا کا اس قدر نہ کانوں میں، واہ 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 غل کرو اپنے وقت سے کرونا پہلے کا کسی کو جانا قدر نہ کانوں میں، واہ واہ کیا غل کرو کرونا کا اس قدر نہ کانوں میں، واہ، اور وہ اگر ترائے تو وہ اگر ترائے تو ہو بھور میں بھی ساحل، وہ اگر ترائے تو ہو بھور میں بھی ساحل، وہ اگر ڈبائے تو ڈوبے بعد بانوں میں، واہ واہ بہت خوب، وہ اگر ڈبائے تو ڈوبے بعد بانوں میں، اور شعر ہے کہ جانا ہے کرونا میں جس کی آئی ہے اس کو، بے شک بے شک، جانا ہے کرونا میں جس کی آئی ہے اس کو، اس کے تیر لگتے ہیں بے خطا نشانوں میں، واہ واہ کیا کہنے، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، اس کے تیر لگتے ہیں بے خطا نشانوں میں، لگتے ہیں بے خطا، جانا ہے کرونا میں جس کی آئی ہے اس کو، اس کے تیر لگتے ہیں بے خطا نشانوں میں، اور اب عذاب غیبی سے اس لیے شکایت ہے، اب عذاب غیبی سے اس لیے شکایت ہے، اب عذاب غیبی سے کس لیے شکایت ہے، ظلم ہی نہ کرتے جو جان نہیں تھی جانوں میں، ظلم ہی نہ کرتے جو جان نہیں تھی جانوں میں، مختارز کیا ہے کہ ہے دعا فریدی کی اس کا فضل فرمائے، ہے دعا فریدی کی اس کا فضل فرمائے، ہے دعا فریدی کی اس کا فضل فرمائے، امن کی فضا قائم سارے آشیانوں میں، آمین آمین، واہ سبحان اللہ، جزاک اللہ تعالیٰ، شکریہ ڈاکٹر ناظر، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر منصور فریدی صاحب گیا بہار سے جو اپنی طرح غزل پیش کر رہے تھے۔ دنیائے اردو ادب میں اپنی فکری و ادبی صلاحیتوں کے ذریعے امتیازی و انفرادی حیثیت رکھنے والی شخصیت، اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے والی شخصیت، اپنے پاکیزہ خیالات اور منفرد لب و لہجے سے دلوں کو موہ لینے والی شخصیت، آج کی برہی نشست کے قدر گرامی وقار عالی جناب محترم احسن اعظمی صاحب جو اعظم گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے دو شعری مجموعے، ایک نعت کا اور ایک غزل کا، اور دو دیوان، ایک نعتیہ دیوان اور ایک غزلیہ دیوان، زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ شعر و سخن کی باریکیوں پر نظر رکھتے ہیں، فن میں کمال حاصل ہے اور فکر میں جدت پائی جاتی ہے۔ انہی جملوں کے ساتھ میں صدر مشاعرہ محترم احسن اعظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مطروحہ کلام سے نوازیں۔ میں ان کا استقبال منیر نیازی کے ایک شعر سے کرتا ہوں۔ خیال جس کا تھا مجھے، خیال جس کا تھا مجھے، خیال میں ملا مجھے، خیال جس کا تھا مجھے، خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ محترم ناظرین شعراء اکرام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی توجہ کا طالب مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ محترم فریدی صاحب خصوصی توجہ آپ کی۔ بے بسی کے زندہ میں، غم کے قید خانوں میں، بے بسی کے زندانوں میں، بے بسی کے زندہ میں، بے بسی غم کے قید خانوں میں، غم کے قید خانوں،
اور زندگی گزرتی ہے اب انہی مکانوں میں. واہ واہ کیا کہتے ہیں، بہت خوب، شاندار مطلب. بے بسی کے زندہ میں غم کے قید خانوں میں زندگی گزرتی ہے اب انہی مکانوں میں. واہ واہ بہت خوب. اور شعر دیکھیں کہ کل ہمارے نعروں سے کانپتی تھی یہ دنیا، کل ہمارے نعروں سے کانپتی تھی یہ دنیا، آج بے عمل ہو کر ہم ہیں بے زبانوں میں. آج بے عمل ہو کر اچھا ہے، ہم ہیں بے زبانوں میں. بہت خوب، اچھا شعر ہے، واہ کیا کہنے، زندہ باد. آج بے عمل ہو کر ہم ہیں بے زبانوں میں. اور اسی قبیل کا ایک شعر اور کی سلسلے مظالم کے خود ہی ٹوٹ جائیں گے، خود ہی ٹوٹ جائیں گے. سلسلے مظالم کے خود ہی ٹوٹ جائیں گے، پھر وہی چلن پیدا ہو اگر جوانوں میں، پھر وہی چلن پیدا ہو اگر جوانوں میں. اور شعر دیکھیں گے اقتدار ذاتی کا جب سے ہو گیا غلبہ، جب سے ہو گیا غلبہ، اقتدار ذاتی کا جب سے ہو گیا غلبہ، بٹ کے رہ گئے ہیں ہم بے شمار خانوں میں، بٹ کے رہ گئے ہیں ہم بے شمار بے شمار خانوں میں. اقتدار ذاتی کا جب سے ہو گیا غلبہ، بٹ کے رہ گئے ہیں ہم بے شمار خانوں میں. کیا کہنے، زندہ باد، بے شمار خانوں کر دیے پیدا راستے چٹانوں میں. جب تھا جوش ایمانی تیشے عزائم سے، ہم نے کر دیے پیدا راستے چٹانوں میں. اور تضمین دیکھیں کہ آج ہے گلستہ میں خوف کا سما ہر سو، آج ہے گلستہ میں خوف کا سما ہر سو، سہمے پنچھی ہیں اپنے آشیانوں میں، سہمے پنچھی ہیں اپنے آشیانوں میں. اور مقطع دیکھ لیں کہ پر فریب دنیا کا کیا ہو اعتبار حسن، پر فریب دنیا کا کیا ہو اعتبار حسن، آستی میں خنجر ہے قند ہے زبانوں میں، آستی میں خنجر ہے قند ہے زبانوں میں. پر فریب دنیا کا کیا ہو اعتبار حسن، آستی میں خنجر ہے قند ہے زبانوں میں. بے بسی کے زندہ میں غم کے قید خانوں میں زندگی گزرتی ہے اب انہی وقت. شکریہ آپ کی محبتوں کا، بہت بہت شکریہ آپ نے. جی محترم. تمام شعراء تشریف لائے اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے کلام سے نوازا. میں تمام شعراء کرام کا شکر گزار ہوں. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر منصور فریدی صاحب سے کہ وہ آج کے مشاعرے کے تعلق سے اپنے تاثرات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ ہمارے اور آپ کے لیے مسرت کی بات ہے کہ ہم اور آپ دور رہ کر بھی ایک ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں. مشاعرے کی روایت اتنی ہی پرانی ہے اتنی پرانی میں سمجھتا ہوں کہ وجود انسانیت کی تاریخ ہے. ہم قلی قطب شاہ سے آج تک کے درباروں کا جو جائزہ لیتے ہیں اور اردو زبان، اردو دبستانوں کے حوالے سے جہاں جہاں دیکھتے ہیں تو مشاعروں کی روایت سے ہماری تاریخ آگے نکلتی ہے. مشاعروں کے ذریعے اردو زبان ادب کی جو خدمت ہوئی ہے یہ ناقابل تسخیر ہے. آج اردو زبان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے. اس کے پس پشت ہمارے مشاعروں کی قربانیاں اور ایثار شامل ہیں. آج جبکہ پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ہنسی خوشی سے قید و بند کی زندگی گزار رہی ہے، ایسے میں ڈاکٹر ناظم فاروق بریلوی صاحب کے ذہن میں اس بات کا آنا کہ آن لائن مشاعرے کا انعقاد کیا جائے، وہ بھی طرحی مشاعرے کا، اور طرحی مشاعروں میں
8 شعراء کرام کی شرکت کا یقینی ہونا یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے اور کامیابی کی بات ہے۔ آج کے اس مشاعرے کی نظامت نہایت ہی خوبصورت انداز میں جناب ڈاکٹر ناظم فاروق صاحب قبلہ نے انجام دی، اور اس مشاعرے کی صدارت جناب احسن اعظمی صاحب قبلہ، جو یقیناً اردو ادب کی تاریخ میں نہ مٹنے والا ایک نام بن گیا ہے، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، اور ابھی جو کلام آپ نے پیش کیا اسے واقعی طبیعت خوش ہوگی۔ اس مشاعرے کا آغاز جناب معید رہبر صاحب نے نعت کے اشعار سے اور اس کے بعد اپنی غزل سے نوازا ہے۔ جناب معید رہبر صاحب قبلہ کے لیے میں صرف 2 شعر کہنا چاہوں گا کہ ان کی غزل سے یہ اندازہ ہوا کہ یقین جانیے کہ کبھی ننھے پرندے جھیل کے اس پار جاتے ہیں، ان کا حوصلہ اکثر یہ میدان مار جاتے ہیں۔ کبھی ننھے پرندے جھیل کے اس پار جاتے ہیں، ان کا حوصلہ اکثر یہ میدان مار جاتے ہیں۔ کبھی کاغذ کی کشتی تیرتی رہتی ہے پانی پر، اور اس کے عزم کامل سے سمندر ہار جاتے ہیں، عزم کامل سے سمندر ہار جاتے ہیں۔ یقین میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشاعرے کا آغاز کیا۔ اس کے بعد جناب نصیر احمد نصیر صاحب لکھنوی نے، پھر سلیم تابی صاحب لکھنوی، ڈاکٹر محسن فتح پوری صاحب قبلہ، پھر ڈاکٹر ناظم فاروق صاحب قبلہ نے، پھر محترمہ ڈاکٹر خورشید نسیم صاحبہ قطر سے جو امواج الساحل کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کا کلام اکثر بیشتر مشاعروں میں واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں دیکھنے کو ملتا ہے، فیس بک وغیرہ پہ بھی۔ پھر فقیر نے اور صدر مشاعرہ نے جس طرح سے اپنے کلام سے نوازا ہے، یقین جانیے کہ دلوں کو جوڑنے کا ایک عمل کیا ہے ڈاکٹر ناظم فاروق صاحب قبلہ نے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نے یہ غور کیا ہے، محسوس کر رہا ہوں میں کہ ان کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں اللہ نے وہ صلاحیت بخشی ہے کہ ہمیشہ اختراعات کی طرف یہ جاتے ہیں، کچھ نیا کر لینے کا جذبہ ان کا جو ہے یہ قائم ہوتا ہے، اور بھیڑ میں اپنی پہچان الگ طریقے سے یہ بنا لیتے ہیں۔ یہ ہنر انہیں بخشا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اتنی دیر سے ان کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں، اور کوآرڈینیٹنگ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے جو ان کو اللہ نے شعور بخشا ہے، اس شعور کو یہ بروئے کار لا کر اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ بہت آگے بڑھیں، اس طرح کی اردو ادب کی خدمت کے حوالے سے بہت سارا کام ان کو بھی کرنا باقی ہے، اس لیے اللہ ان کو لمبی عمر صحت و سکون کی عطا فرمائے۔